Neglected Christian Children of Indus, a thorough analysis of the condition of Pakistani Christians, is the long-awaited English translation of Azam Merad's celebrated book Dharti Jaye Kyun Paraye. Real-life stories illustrate social discrimination suffered by the children of the Indus Valley in present-day Pakistan. Successive conquests created outcast communities whose Christian descendants now suffer from exclusion and a sense of inferiority due to social exploitation, suppression of history, religious discrimination, and neglect, which have imbued the Christian children of Indus with a self-destructive attitude. Self-destructive attitude is the central issue of Neglected Christian Children of Indus, the first in a series of 7 books which address social alienation. Yet, the true life stories of this book are also a SWOT analysis of Pakistani Christians that includes their strengths and opportunities, and offers solutions to the community to liberate itself. This book is available around the globe. For placing an order, you can contact on the given numbers. हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, आपका मेज़बान। खुश आमदीद BTL के प्रोग्राम सफ़र शनाख्त में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन और तहरीक शनाख्त के बानी जनाब आज़म मेराज साहब, जिनका मकसद पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों की इस माशरे से बेगानगी को ख़त्म करना है। ये सिलसिले का 11वां प्रोग्राम है। आज़म मेराज साहब 10 प्रोग्रामों में हमारे साथ थे। हम उनसे सुन रहे थे उनकी जद्दोजहद की, उनके नज़रिए की कहानी। तो आज़म साहब खुश आमदीद एक बार फिर। शुक्रिया। बात आगे बढ़ाएंगे। आप बात कर रहे थे अपनी किताब धरती जाए क्यों पराए के एक मजमून की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे एक पाकिस्तानी मसीही वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज हो सकता है। कुछ टुकड़ों की हमने बात की थी। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की एक तकरीर का हवाला आया था, तो मैं चाहूँगा कि उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएं। ये जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कुछ फिक्शन और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी एक मज़मून है, जिसकी बुनियाद ये है कि ज़ाहिदा हिना साहिबा ने मेरी पहली किताब पे तबसरा लिखा। उन्होंने बड़ा उसको ग्लोरीफाई किया कि मसीहों के दिफा में किरदार। उसी आर्टिकल में उन्होंने 29 दिसंबर को छपा था उनका। तो 24-25 दिसंबर आपको पता है ना, जब सीज़न आता है, दिवाली आए, नौरोज़ आए, क्रिसमस आए, तो उसमें फिर जो हमारे बड़े लीडर हैं वो जाके हिंदुओं को, मसीहों को, सिखों को, पारसियों को कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, उनको बताते हैं। उससे पहले नहीं बताते। तो वो ऐसे ही किसी जलसे में इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है कोई मसीही हो, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। तो उसी की बुनियाद पे ये, तो वो जो एक छोटी सी बस्ती है उसको तख्तबेला कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल है उसके साथ छोटी। तो वहाँ के वो फिक्शन किरदार हैं। एक इकबाल मसीह है जिसकी पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन है, एक चौधरी लियाकत है जो कि इब्नुल वक्त है, वो जो भी पार्टी गवर्नमेंट में हो वो उसके साथ होता है, और एक दानश्वर बाबा हैं चाचा अकरम जो कि मुस्लिम है। वो सड़क की दूसरी तरफ उनकी बार्बर शॉप है, और वो उनका जो बैकग्राउंड मैंने बताया कि वो बड़े पढ़े लिखे हैं, फ़ौज में रहे हैं, रिटायर्ड हुए एज सोल्जर, वहाँ भी बार्बर थे, मताले के शौक़ ने उनको दानिश वगैरह दे दी। तो वो जनवरी की सुबह कोई, तो इकबाल मसीह को कहते हैं कि भाई तुम नज़र नहीं आए क्रिसमस पे, तुम्हारे तो चेयरमैन ने बड़ी बात की है। तो इकबाल मसीह इस बात पे बड़ा खुश है। थोड़ी दूर बाद वहाँ चौधरी लियाकत भी आ जाता है जो उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत है और वो मुस्लिम लीग के साथ है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, और इकबाल मसीह इस बात पे बड़ा खुश है कि मेरे पीपल्स पार्टी के चीफ ने ये कहा। तो जब ये नीचे इनकी तकरार चल रही है तो वहाँ दरख्त भी लगे हुए हैं। अगर आप जाएँ ना इस वक्त तो एक पिलखन का बूढ़ा दरख्त है, और जो कि अलामत है लोकल ट्री की, नीम ट्री है, और कुछ नारियल है और कुछ सफ़ेदे हैं। तो जब ये बातचीत कर रहे हैं, इकबाल मसीह इस पे बड़ा प्राउड फील कर रहा है। चौधरी लियाकत जो कि एक इब्नुल वक्त टाइप का किरदार है, वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो ऊपर दरख्त भी बातें कर रहे हैं कि यार ये इनको, इन भोले बादशाहों को ये नहीं पता कि जब कोई दिन दहाड़ा आता है तो इनको इस तरह के लारे लप्पे लगाए जाते हैं। वरना 1973 का आइन तो इस नौजवान के नाने नहीं बनाया था, जिसमें ये शिक डाली गई थी कि कोई गैर मुस्लिम
اس ملک کا وزیر صدر یا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. اور جب 1973 میں یہ آئین پاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے پھر وہ شہداء کا قصے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بھی شہید ہو چکا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا. تو جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پتہ تھا. اس سے پہلے پھر اس میں جو ہندو دھرتی کے سپوت ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جیسے روپلو کولی جس نے انگریز کے خلاف پھانسی پہ جھول گیا تھا، جس کی ابھی پوتی کو انہوں نے سینیٹر بنایا، وہ فریڈم فائٹر تھا. تو وہ اس طرح کی ان کی جو تکرار ہے نا یہ اسی پہ بنیاد کرتی ہے. اور اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی سنجیدہ ہے تو دن دہاڑوں پہ یا دن دہار تہوار پہ، نوروز پہ، کرسمس پہ، دیوالی پہ آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو اس کا بہترین حل نہیں کہ آپ ریزولوشن ٹیبل کریں اسمبلی میں. فرض کریں 2013 میں پیپلز پارٹی کے پاس نشستیں کم تھیں، جتنی بھی تھی، تو آپ ریزولوشن ٹیبل کریں تو وہ درخت یہ کہتے ہیں کہ ان کو کملیوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ان کے لیے واقعی اتنا درد رکھتا ہے وہ ریزولوشن ٹیبل کرے تو کلیئر ہو جائے کہ کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون صرف اوپر سے یہ بھائی بھائی ہیں. تو نہ تو کوئی ریزولوشن ٹیبل کرتا ہے، بس یہ لارے لپے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو درختوں کے آپس کے مکالمے ہیں کہ تمہاری جو حالت ہے وہ اس میں دلچسپ ہے. اور وہی ایک ہی جو دھرتی جائے کیوں پرائے کا تھیم ہے، فیکٹس فگرز کے ساتھ کہ تمہارے ووٹ اتنے ہیں، تم ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو. پھر وہ ان کرداروں کے سمبولک جو کردار ہیں، چاچا ان کا بہت ہمدرد ہے جو ان کے لیے اچھا سوچتا ہے اور بڑا وسیع المطالعہ ایک کردار ہے جو بڑا سیکھ پا ہو جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا بھائی انٹر پاس ہے اور اس کو تمہارے والد نے کنٹونمنٹ بورڈ میں سویپر بھرتی کروا دی ہے. تو اس طرح کی فیلنگ. اور پھر چودھری جو کہ ایک علامتی کردار ہے اور وہ میری حقیقت میں نے اس طرح کا ایک کردار دیکھا ہے جس کو تھوڑا اوپر نیچے کر کے وہاں بیان کیا ہے. وہ مسیحیوں کے اس گاؤں سے ہے جہاں لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، لیکن وہی ارتقائی عمل سے گزر کے تو وہ زمین بیچ باٹ چکا ہے اور یہاں آ کے وہ بھی اس پیشے میں پڑ گیا. لیکن اس کی وہ خوبو جو ہے نا وہ اسی طرح کی ہے. اور اس میں ایک نئی ٹرم متعارف ہوئی ہے کہ وہ سکا کام. ہاں، تو وہ اس طرح کا، لیکن مین وہی ہے اس کا کہ یہ دھرتی جایا کیسے پرایا ہو گیا اور کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اب یہ بالکل سادہ بات نہیں ہے. فرض کریں آج کو کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کا ہندو بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تو وہ آئینی طور پہ تو وہ جا کے ریزولوشن کیوں نہیں دیتا؟ تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح فلاپ ہو جائے گی نا. کوئی بات نہیں. جب آپ دیکھیں 25 ترمیم پیش ہوئی ہیں، میرے خیال 25 یا پاس ہوئی ہیں یا 25 ہوئی ہیں تو 20 پاس ہوئی ہیں، تو ایک 26ویں بھی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ہوگی نا. پتہ تو لگ جائے گا. جیسے ابھی رمیش نے کہا جی کہ شراب بند ہونی چاہیے، اس نے ریزولوشن ٹیبل کی تو لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ نہیں، لوگ چاہتے ہیں نہیں شراب رہنی چاہیے کسی نہ کسی بہانے سے. تو اسی طرح آپ یہ بھی ٹیبل اس میں ایک آئینی اقدام کی ضرورت ہے اور چاہے سے وہ ناکام ہو لیکن اگر کوئی سنجیدہ ہوگا تو وہ ریزولوشن لائے گا، قرارداد پیش کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایک بیان دے. بالکل، چاہے اس کے 2 ووٹ ہوں. 2 ووٹ ہوں. اچھا، بلاول بھٹو کا بیان تو یوں بھی بہت بامانی اور دلچسپ ہے کہ آپ ہی نے کہا کہ یہ جو آئین تھا یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی سربراہی میں، ان کی موجودگی میں، ان کے نانا کی موجودگی میں بنا تھا. اچھا، اس طرح کی یہ سلسلے ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمیشہ سے سیاستدان مختلف تہواروں پر اس کمیونٹی سے ملتے ہیں اور اس وقت کئی دعوے کرتے ہیں جن کی کوئی عملی شکل دکھائی نہیں دیتی، اور پھر اگلے سال دوبارہ سے اسی تہوار پہ ان کے سامنے آتے ہیں. وہ ایک مخصوص لفظ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں گئے کرسمس پہ، گل مل گئے اور کیک کاٹا اور انہوں نے یہ بیان بھی دیا. اور یہ وہ نہیں، بلاول تو ایک سمبولک ہے، سارے یہی کرتے ہیں. اچھا، اس مضمون کا کافی اس میں دلچسپ پہلو ہیں. آپ نے اس کو بہت دل سے لکھا ہے، اس میں تلخی بھی ہے، مزاح بھی ہے، لیکن چاہوں گا کہ اس کے کچھ ٹکڑے آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں، بالخصوص آخری حصہ. اس میں جو آخری
کہ ساتھ ساتھ اس میں جو درختوں کی بات چیت ہے نا، بالکل بالکل. جب چاچا یہاں پہنچا تو بوڑھے درخت نے ایک جرجری سی لی اور کن اکھیوں سے اپنے ساتھی رکھوں کی طرف دیکھا کہ کہیں اس کی یہ کیفیت جان تو نہیں گئے، کیونکہ یہ سوچ کر اس کی حالت غیر ہو جاتی کہ آج کل اسی طرح کے اور لوگ اس طرح کے منصبوں پر فائز ہیں جن کی تقرری اس طرح ہوتی ہے، جن کا مقصد یہی ہوگا کہ عموماً اس طرح کی تقرریاں دوسری تقرریاں بھی اسی ڈاکٹرائن پر ہوتی ہیں کہ آپ ہی کھاں میں تے ساڑے لی لے ہمیں، یعنی خود کھانا اور ہمارے لیے لے آنا. اور پھر اس ڈاکٹرائن پر بھرتی ہونے والے ان عہدوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بجائے کہ انہیں خود شناسی، خود آگاہی اور خود انحصاری کے درس سے امن و انصاف حقوق دلوانے کے، وہ ان مسیحوں کی محرومیوں کو بطور بیپار ہی استعمال کرتے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات بھی جو میں نے بار بار کہی ہے کہ اس طرح کی جو ریزولیوشن چلیں وہ تو نہیں پیش کرتے. اب 2013 سے 2018 میں میرے خیال ہے کوئی 22 لوگ تھے، 2 مسیحی سینیٹر تھے، 4-5 ایم این اے اور 17-18، ٹوٹل 21 یا 22 مختلف فورم میں جو آئینی فورم ہے، صوبائی اسمبلی، سینٹ، نیشنل اسمبلی کے ہمارے ممبر تھے. اتنے ہی ہندو ہوتے ہیں، 20-22 وہ ہوتے ہیں، ایک آدھ سکھ، ایک آدھ پارسی. یعنی پچھلے کئی سالوں سے تقریباً یہ تعداد ہوتی ہے 50 کے قریب غیر مسلمان جو ہیں اس قانون ساز اداروں میں، ایوانوں میں موجود ہوتے ہیں، اپنے مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مذہبی شناخت کی بنیاد پر. تو وہ بھی نہیں کبھی کہتے کہ ہم ہی کو اس طرح کی ریزولوشن ٹیبل کریں، بلکہ اس میں نے تو یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ یہ والی ریزولوشن صدر وزیر اعظم بننا ان کو چھوڑو، آپ اکٹھے ہو کے یہ تو بیٹھ جاؤ کہ مینارٹیز کے لیے کوٹا اعلیٰ ملازمتوں میں، CSS وغیرہ میں. تو ہمارا تو وہ بھی فل نہیں ہوتا، کیونکہ مخصوص عہدوں پر پہنچنے کے لیے ایک مخصوص قسم کی تعلیم و تربیت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پہلے پروفیشنل کالجز میں یا اعلیٰ جو ملازمتیں ہیں ان کے لیے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں تو کوٹا لے لو. جہاں جو نرسری ہے، یعنی اگر آپ نے یعنی تعلیمی اداروں میں جہاں سے آغاز ہو سکتا ہے تبدیلی کا، وہیں آپ کوٹے کی ڈیمانڈ کریں، اور بجائے اس کے کہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن. اب یہ ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ ان کے نمائندے ہوتے ہیں اپنے. اچھا، تعلیمی اداروں میں کوٹے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی یا کبھی ایک آدھ بار قدم اٹھایا گیا؟ کرتے ہیں لوگ اس طرح کے مختلف NGO سیکٹرز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ فیصلہ ساز ہیں ان کی رجحان، باقی NGOs وغیرہ کرتی رہتی ہیں. وہ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو نیک نیتی سے لگے بھی رہتے ہیں، کچھ اس کے رزلٹس بھی آتے ہیں. لیکن باقاعدہ دیکھیں وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا، کہ جس کے دور رس اثرات ہوں، وہ کوئی نظر نہیں آتی. اچھا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں مجموعی طور پہ یہی ہے جو طویل المدت منصوبے ہیں ان کا فقدان نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے قوم کی حیثیت سے بھی ہم اس طرح مستحکم نہیں ہوتے. ہم اس قوم کا ہی ایک جز ہیں، تو وہ ساری جو خرابیاں ہیں وہ ظاہر ہے وہ ساری کیمسٹری ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور میں چاہوں گا کہ ایک ٹکڑا آپ سے اور سنوں، اور اس کے بالکل آخر میں جو ہے نا وہ میں نے لکھا کہ یعنی آپ ان چکروں میں پڑے ہی نہیں، اور ہاں اپنے چاہے وہ ان پڑھ ان گڑھ آئین کی شک 62 اور 63 کے ویری فہم سے آری وزیر بنائیں، وزیر اعظم، صدر، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے میں قابلیت پیدا کرو، کیونکہ تمہارے پاس جمہور کی طاقت 2013 کے الیکشن کے مطابق 12,40,000 تھی، اور 2018 کے الیکشن میں اسی تناسب سے بڑھتی ہوئی زیادہ سے زیادہ 16.5 لاکھ ہو جائے گی. تمہیں تو صرف قابلیت پر بھروسہ کرنا ہے، اور قابلیت تعلیم سے آتی ہے. تعلیمی ادارے آپ کے پاس بہت ہیں، انہیں اپنی طاقت بناؤ، بس صبر، تدبر، فہم و فراست سے ان کو استعمال کرو. اپنی اس معاشرے میں بہت ساری کمزوریوں
درپیش خطرات کے ساتھ دستیاب مواقعوں اور ان اداروں کی طرح دیگر وراثتی توانائیوں کو استعمال کر کے معاشرے میں فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، علمی، مذہبی، تہذیبی اور سیاسی ترقی کرو۔ تو یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، لیکن اس میں میرے ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے، اور ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، کہ کیا کوئی ایسی صورت، کیا وہ فارمولا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس پہ کچھ اور لوگوں نے بھی کام کیا، کہ زندگی کے کن شعبوں میں اگر آپ خود کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی پریزنس کو شو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی مسیحیوں کے لیے ان شعبوں میں سے کہاں امکانات زیادہ ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم نے میرے خیال ہے 7ویں اور 8ویں پروگرام میں، بلکہ 8ویں یا 9ویں پروگرام میں آصف کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، بڑا ڈیٹیل سوٹ انالیسس کیا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو پہچانے کہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایرک لیو کا ایک فلسفہ، پاور سینٹر سے آپ بینگ اے کمیونٹی کس طرح اپنے پاورز لے سکتے ہیں، تو اس کے مطابق پہلے تو آپ اپنا سوٹ انالیسس کریں۔ گنتی بتا رہی ہے کہ آپ کے 16 لاکھ 16.5 لاکھ ووٹ ہیں، تو یہ عددی تو طاقت نہیں ہے آپ کی، نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ جو فزیکل طاقت ہوتی ہے، یعنی آپ کی مسل پاور، وہ بھی ایک تو مسیحیت کی بنیادی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ ایسا پریشر کو بنائیں کہ آپ متصادم، اس سے متصادم ہے۔ پھر جینز بھی نہیں ہے، کون سا ہر بندہ مذہب پہ چلتا ہے، وہ اس خطے کے مسیحیوں کے یہ جینز ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی بڑائی اتنا بڑا پریشر گروپ بنا لیں، اوکے، تو یہ دونوں رول آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پھر مالی بھی ہسٹوریکلی ویک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے۔ پھر ریاستی قوت، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنا بچے زیادہ سے زیادہ ان اداروں میں بھیجیں جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لائک بیوروکریسی، فوج، جوڈیشری، اور یہ کھلا ہوا ہے، اوپن میرٹ پہ آپ جتنے مرضی بھیج سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے صحیح اپنا انالائز کیا ہے، تجزیہ تکمخ کیا ہے، سوٹ انالیسس، تو آپ اپنے تعلیمی اداروں کو استعمال کریں، اور انہی تعلیمی اداروں سے آپ اپنی مالی استعداد بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ کے پاس اگر روایتی صنعت کار نہیں ہے، بڑے جاگیردار نہیں ہیں، تو یہ تو ہے نا جس سے آپ اسکلڈ ورکر پیدا کر کے تو مالی پوزیشن مستحکم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ کی روایات اچھی ہیں، نظریاتی طور پہ آپ ایک ساؤنڈ کمیونٹی ہیں۔ ان 3 چیزوں پہ آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اپنی توانائیوں کی، اپنے وسائل کی، اپنے جو بھی آپ کے پاس دستیاب مواقع ہیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں آپ ان کو انویسٹ کریں۔ اور آپ اپنے لیکچرز میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی جو خوبیاں ہیں جو آپ کے پاس ہے اس پہ نظر رکھی جائے بجائے اس کے وہ جو خامیاں ہیں، اور آپ انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ سول سروس میں بالخصوص جائیں۔ جی بالکل، یہی کہ مطلب جو سمپل وہ جو سوٹ انالیسز ہے کہ اس سوسائٹی کے معروضی حالات کے مطابق، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق جو بھی آپ کو درپیش مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دستیاب مواقعوں پہ فوکس کریں، جو بھی موقع دستیاب ہیں ان پہ فوکس کریں، اور کمزوریوں اور توانائیوں کا ادراک بھی بخوبی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے دھرتی جائے کیوں پر آیا کے دوسرے ایڈیشن کی، تو اسی میں ایک مضمون ہے جس کا بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، اور اکثر عنوانات اعظم صاحب کے ہاں بے حد دلچسپ ہوتے ہیں، اس میں کہانی ہوتی ہے، تو یہ ہے بے ہمتی، کم علمی یا بدنیتی، یعنی ہمت کم ہے یا علم کم ہے یا آپ ہیں ہی بدنیت۔ اس کی بھی بنیاد ہے، ابھی پچھلے دنوں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا رمیش نے، جو ایم این اے ہے، تو اس نے میرا، کیونکہ یہ دلچسپ موضوع ہے، میری دلچسپی کا ایک موضوع ہے، تو اس نے بڑے دھڑلے سے سہیل وڑائچ صاحب کو کہا کہ جی ہندوؤں کی آبادی 80 لاکھ ہے پاکستان میں، اور اس سکھوں سے کمپیریزن کر رہا تھا، وہ 1600-2000 ہے، تو اب یہ اسی کی بنیاد پہ لکھا گیا مضمون۔ اور ایک اور اس کی وجہ ہے، وہ کہ میں 2013 میں وہ مضمون لکھ چکا تھا، وہ اپنا گریباں چاک، جس میں یہی اسٹیٹسٹک، یہی موضوع جس پہ ہم نے یہی موضوع تھا، لیکن ابھی 2017 کے بعد ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا سنیریو ڈیولپ ہوا ہے۔ 2017 کے بعد
مسیحیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا تو ڈیٹا دستیاب ہی نہیں ہے. اچھا میں نے بھی غور نہیں کیا بھائی کوئی بات نہیں. مجھ سے بہت لوگوں نے گلے کیے تو میں نے کہا یار میں کوئی حکومت پاکستان کا کوئی نمائندہ ہوں یا میں کوئی دیندار ہوں, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو نہیں ان جواب دینا. تو کافی لوگوں نے گلا کیا جو وہ دیکھیں ہمارا تو ڈیٹا ہی نہیں دستیاب. تو میں نے بھی کہا کہہ رہے ہیں تو نہیں ہوگا. اور جو مزے کی بات ہے سب سے جو وہ یہ ہے کہ اس دوران سینسس کے دوران جو شماریات کا وزیر تھا وہ کرسچن ہے. صحیح, یہ بہت مسلم لیگ. دلچسپ بات. اور وہی لوگ یہ گلہ کرتے پھر رہے ہیں. اور جو رمیش کہہ رہا ہے کہ ہم 80 لاکھ ہیں, وہ شماریات کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. اب دیکھیں ہماری حالتیں دیکھیں کہ جہاں اعداد و شمار ہی کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں وہی وہ بڑا جو الٹیمیٹ فورم ہے, ایک اس کا منسٹر ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو چیف ہے وہ شاید منسٹر سے بھی بڑا ہوتا ہے ہیرارکی میں. وہاں اس کمیٹی کے وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلم لیگی ہیں, دونوں نان مسلم ہیں, اور دونوں کے لوگ ایک خود غلط بیانی کر رہے ہیں اور ایک کی جو رعایا ہے یا جو اس کے جن کی شناخت پہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ڈیٹا دستیاب نہیں ہے. میں نے کہا بھی نہیں ہوگا. جب اچھا 2-4 لوگوں سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا بھی کیوں نہیں دستیاب, آپ کا تو منسٹر بھی اپنا ہے مسلم لیگیوں کا اور مسیحی بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی اب واللہ عالم, مجھے نہیں پتا کہ اس میں اس وزیر بیچارے کا کوئی قصور ہے یا نہیں. تو لوگوں نے 2-3 لوگوں نے یہی فیڈ بیک دیا کہ وہ ڈکے چھپے لفظوں میں وزیر صاحب بتاتے ہیں نہیں ہم پہ سختی ہے, یہ بتانا نہیں, یہ ڈیٹا بتانا ہی نہیں. تو یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی, ظاہر ہے جاہلانہ. میں نے کہا ایسے لوگ اڑاتے ہیں, اور یہ کافی لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ ڈیٹا بتانا نہیں ہے. ہاں تو ڈیٹا کیوں نہیں بتانا بھائی. اب ایک کو ابھی ریسنٹلی میں نے کوئی 15 دن پہلے ایک بچے کو, وہ چھوٹا موٹا صحافی بھی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, مسلم لیگی بھی ہے, 1-2 وزیروں کے آگے پیچھے پھرتا ہے. تو میں نے کہا یار تم تو سیاستدان بھی ہو, تم صحافی بھی ہو, تو کرسچن کتنے ہوں گے پاکستان؟ تو وہ کہنے گا سر 5 کروڑ ہوں گے. 5 کروڑ. میں نے کہا یار 5 کروڑ. میں نے کہا یہ کیسے؟ تو یہ سینسس جو بتا رہے ہیں. کہتا نہیں سر وہ سینسس میں تو اس دفعہ بتایا ہی نہیں. اور میں نے کہا وزیر بھی تمہارا ہے, تو اتنی بڑی زیادتی تم لوگوں کے ساتھ ہو گئی. کہنے لگا نہیں سر وزیر نے بتایا ہے کہ یہ نا بس ہمیں آرڈر ہے. میں نے کہا بھائی وزیر بھی کس طرح یہ غلط خیال, غلط نام پھیلایا جاتا ہے. تو پھر میں نے ذرا اس سے دبا کے پوچھا, میں نے کہا تم نے خود وزیر کے منہ سے سنا ہے؟ تو فوراً مکر گیا. کہنے لگا نہیں وہ میں نے اس سے سنا ہے جس کے سامنے انہوں نے کہا. اچھا اس دوران ایک میں مجبور ہوا کہ دیکھوں یہ کیوں نہیں ڈیٹا دستیاب. مجھے عرفان جاوید نے کہا کہ اعظم بھائی میں آپ پہ نہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے آئیں کھانا وانا کھاتے ہیں کچھ, میں ان کا اپنا طریقہ انٹرویو کرنے کا. وہ بعد میں جب لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آپ فلاں ملاقات ہوئی تھی اس کا بھی حوالہ یہ. ساتھ ہی انہوں نے ملاقات ختم ہوئی تو ایک سوال نامہ دے دیا جس میں سوال اس طرح کے تھے کہ پاکستان میں مسیحی کتنے ہیں صوبہ وائز, گوئنز کیسے فرق ہیں, پاکستان کے وہ کرسچن جنہوں نے بیرون ملک جا کے ہائی اچیور تھے, اس طرح کے نا کو 8-10 سوالات تھے. اب باقی سارے سوال تو شناخت نامہ میں دھرتی جائے کیوں برائے میں, جیسے ابھی ہم نے گوئنز کا ڈسکس کیا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ بھئی لوگ تو بتا رہے ہیں ڈیٹا تو دستیاب ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا. اب میرا کبھی دل کرے میں عرفان بھائی کو کہہ دوں کہ یار وہ آپ نا وہ میرے جو 2013 کا ریسرچ پیپر ہے اسی, لیکن وہ کہتے تھے نہیں صوبہ وائز بتاؤ. اچھا میں نے ایک دن گوگل کے دیوتا کو ٹک کیا کہ جی پاکستان کی آبادی کتنی ہے, تو اس نے فوراً بتا دیا 20 کروڑ 74 لاکھ سم تھنگ, اور جو بھی ہے وہ کوئی 21.25 کروڑ. اب میں نے تھوڑا آگے کیا تو ایک چارٹ نکلا کہ ریلیجن وائز آبادی. اب اس میں کیا مصیبت دیکھیں لوگ کس طرح غلط علام پھیلاتے ہیں. وہاں پوری آبادی دی ہوئی ہے اور ساتھ آگے لکھا ہوا ہے کرسچن 1.59 آف دا ٹوٹل پاپولیشن, ہندو 1.60
اور پھر صوبوں میں بھی کون کتنا ہے پورا ڈیٹا دستیاب ہے. وہ 1.59 کو آپ آدھا گھنٹہ لگا وہ پورا صوبے وائز کیلکولیٹ ہو گیا. تو اس کے مطابق ہندو جو ہیں وہ پاکستانی کرسچن کو 33,36,15، ہندو کوئی 20,777 زیادہ ہے، اور وہ بھی ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ انہوں نے علیحدہ کیا. الگ کیا. تو ملا لیں تو وہ 5 لاکھ پورے پاکستان میں جو شیڈول کاسٹ ہے وہ کوئی 5 لاکھ سم تھنگ ہے. یعنی ڈیٹا ایک ایک چیز دستیاب ہے. بس اب اس کو کیا کہیں، نااہلی، کم علمی، بے ہمتی کے ریسرچ نہیں کرنی، کچھ دیکھنا نہیں اور غلط علام. اس کے پیچھے یہ فکر بھی ہو سکتی ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو رد کیا جائے، قبول نہ کیا جائے، کیونکہ حقیقت ہمارے مت توڑتی ہے اور ہم اپنے متوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. جی بالکل، یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی کہ جو یہ ایک پرابلم ہے، پوری سوسائٹی کا ہی پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اچھا رمیش جو اسٹیٹسٹک کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ جی 38 لاکھ سم تھنگ ہے، تو بھائی اگر تم 80 لاکھ کہہ رہے ہو، یہ ابھی جنوری کی بات، جنوری 2019 میں سہیل وڈائچ کے سامنے بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ 80 لاکھ لاکھ آباد ہیں پاکستان میں، جبکہ 38 لاکھ سم تھنگ اس کی وہ جس اسٹینڈنگ کمیٹی کا وہ چیف تھا، وہ وزارت بتا رہی ہے کہ 38 لاکھ ہے. تو بھائی تم وہیں پھر شور شرابہ ڈالو، تم سے اتنا بڑا پروگرام میں بات کرنے کے بجائے وہاں بات کرو تاکہ اس فورم پہ بات ہو جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بھی، اچھا ریاست بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس طرح کا غلط العام لوگ آپس میں پھیلا رہے ہیں. جی ہاں، وہ ریاست تو ایک جس سطح پہ کام کر رہی ہوتی ہے، جو ماسز میں یا زمین پہ جو چیز ہے اس سے اس کو واقف ہونا. اس مضمون میں یہی ساری باتیں جو ہے نا. اچھا ایک اور بہت بڑا مت ہے ہمارے پاکستانی جو کرسچنز ہیں، وہ چلے مان گیا جی کہ وہ ہماری آبادی اتنی، پھر یہ ماننے کو تیار نہیں ہندو ہم سے زیادہ کیسے ہو گئے. بھائی وہ ہیں زیادہ. اچھا پھر اس غلط العام کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے اور بھی ریزنز ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سارے ہندو جو ٹوٹل ہندو ہیں وہ اس کا میرے خیال ہے 99% سندھ میں ہے، اور سندھ کے بھی مخصوص اضلاع میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستانی کرسچن اگر سندھ میں فرض کریں 5.5 لاکھ ہیں، تو ان میں سے 4 لاکھ تو کراچی میں ہوں گے، باقی لاکھ انٹیریئر سندھ میں ہوں گے. تو وہ انٹریکشن نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب میں ہماری آبادی کی اکثریت 33 لاکھ میں سے کوئی 25-26 لاکھ لوگ پنجاب میں، تو وہ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا، تو وہ ایک پرسیپشن بنا کے بیٹھے ہوں یہ ہم سے کیسے زیادہ ہو گئے. اب اس کی ایک بڑی چھوٹی سی دلیل ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی کے نارمز ہیں، جو ہمارے معاشرے کے، بلکہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا پاکستانی معاشرہ، پاکستانی ریاست مسیحیوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو زیادہ دکھائے گی؟ صحیح. بس محنت کر کے کوئی انٹینشنلی ایسا کرے گی؟ کوئی سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے اس کا کوئی. اس کی تو اگین یہ وہ مت ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں اپنی احساس کمتری کو یا کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ مجموعی طور پہ پوری پاکستانی قوم میں ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، دنیا کی ساری قوتیں ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ بڑا بیانیہ ہے ریاستی سطح پہ. یہ ہے ہر کوئی ہمارے خلاف ہے، تو وہ ہم فرض کی سطح پہ ہوتے ہوتے دیکھتے ہیں. اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. بالکل. تو دوستو آدم معراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس سلسلے کا 11واں پروگرام ہے، اور اس سے پہلے کہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، میں آدم صاحب سے ماضی میں بھی سوال کرتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے نئے ویورز کے لیے کہ آپ نے جو اپنے وقت کا بڑا حصہ کتابوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرتا؟ آپ کا ایک کاروبار ہے لیکن آپ اپنے مشن پہ دیوانہ وار آگے بڑھے جا رہے ہیں. بالکل کرتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ آپ اس کو بار بار اس کو بیان کرنے سے فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں یہ رضاکارانہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا نہیں میں آج اس کو بند کر دوں، تو کوئی میری یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، اس کی پھر کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہے اور انبلیویبل ہے. کیونکہ جس شعبے میں ہوں، جو بھی ٹوٹا پھوٹا پروفیشنل ہوں،
اس میں کوئی آدمی اچھی دیہڑی لگا ہی سکتا ہے. لگا ہی سکتا ہے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور اسی شعبے سے وابستہ ہے. پاکستان میں کتنا امرجنگ یہ ہے, اور لیکن اب کیا کریں, یہ آپ اسی کاسٹ تو پے کر رہے ہیں. ایک برا انتخاب ہے جو میں نے کر لی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے. تو معاشی طور پہ برا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے, کاز ہے, اور شاید اسی مشن اور کاز کی وجہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں. ہم اعظم بھائی سے بات کر رہے ہیں, بی ٹی ایل اس پروجیکٹ سے جڑا ہوا ہے اور لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. تو یہ اپنا نقصان کر کے نسلوں کا فائدہ کر رہے ہیں. تو دوستو, اعظم معراج صاحب اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اقبال خورشید پھر اعظم معراج کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اجازت. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ